Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you all in today's class, and today our topic is the transfer of training. Okay, what really matters. So we will be discussing the very important aspect of the training, that is the transfer of the training. It means making training more meaningful and the creating change through the training and creating changing the employees' behaviors through the training. The transfer of training, it means how the impact of the training is transferred to the employees in the workplace, that the context that matters most. Okay, that's very much important because it is not just to give the training, but it is just to transfer the skills from uh, to the employees so that they can practice what they have learned during the training process, and through the practicing those skills acquired in the training, they have to improve the organizational performance in terms of not only the financial performance but in terms of the customer satisfaction and so many other uh, performance criteria which are being used by the organizations, right? So basically, what is the transfer of training? You know, Assalamualaikum sir. so, yes, walaikum salam. Yes, sir, joining problem job पे sorry. It is okay. Now you all are mute and you remain until and unless you have any question. Okay, and if you have the question, you may raise your hand. So although our organizations invest billions of dollars in training every year, but we all know that many training competencies reportedly fail to transfer to the workplace because uh, despite the huge investment, despite the huge efforts made by the organizations to conduct the training, to design the training, and to implement the training, but the real impact is missed out. Real impact is what the training is not transferred from the training context to the workplace context. So the major and the most important thing is to transfer this training uh, to the to the workplace and to the practical situation. So academic researchers have long examined the transfer problem, and by uncovering a wealth of information regarding the transfer of the training. What are the inconsistencies which remain? However, the organization may find it difficult to pinpoint exactly what factors are most critical. So we have to use the model of the Baldwin force. That model relates to the transfer of the training. We identify some factors that are related to the transfer of the training, and most prominently are there are certain characteristics in the trainees which hamper the efforts of trainers and the process of the transfer of the training. What are those characteristics? The you know that our trainees are different from each other based on the cognitive ability they have, based on the self-efficacy they have, based on the level of the motivations, and the most common thing that is the perceived utility of the training. Because sometimes people attend the training as a just the requirement because the organization has sent them to the training, and so they think that the training is not very much important for them, and there is no any utility, there is no any benefit of utilizing this training into the workplace context. So if these characteristics are high, that the transfer of training may be hampered and may be sacrificed. So second point is it is related to the training design. Training design is how you are conducting the training. Okay, so if the training, if you want to, uh, you make it successful. If you want to the transfer of training to be very much important and successful, you have to adopt the training design which promotes the behavioral modeling and which promotes error management and which contains the content which matches the realistic environment.
which is the environment which is originally being practiced or experienced by the employee. If the training environment does not match the environment at workplace, you know that we are unable to impart the particular and the specific skills into the trainees, which may be transferred to the workplace. So there are certain characteristics which are related to the training design. Another thing is the work environment. Okay, so what is the work environment? The training transfer climate, support and opportunity to perform and the follow up. मतलब वर्क इन्वायरमेंट में भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उसको मतलब वो कर सकते हैं. अगर वर्क इन्वायरमेंट में अगर इस तरह की चीजें हैं कि वो उसको सपोर्ट करता है कि एक बंदा कि न्यू चीज जो कि ट्रेनिंग से सीख के आया है उसको वो अप्लाई करने की वो करते हैं या नहीं करते हैं. मिसाल के तौर आमतौर पर ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो स्टेटस को प्रेफर करते हैं. वो कहते हैं कि जी जो ट्रेडिशनल जो चीजें चल रही हैं वही ठीक है. ठीक है, तो वो न्यू चीजें जो हैं, जो इनोवेटिव चीजें हैं, जो लोगों ने ट्रेनिंग्स के जरिए सीखी हैं या नई एजुकेशन के जरिए सीखी हैं, उनको वो इतना प्रमोट नहीं करते. ठीक है, या वो लोग जो ट्रेंड होके जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस में they cannot get support from their organizations, their co-workers, their supervisors, their managers, their leaders, or any other organizations stakeholders. Okay, or sometimes the people who are highly skilled, highly trained, but they don't get an opportunity to perform because they are not provided the proper infrastructure, proper authorities, or proper system. Say, for example, if a person has done a PhD from abroad, and that department or that unit is not giving them the opportunity to create a lab over it, or to create a research environment, or to create an environment where he or she can impart his or her skills to other people. If the organizations are unable to give the required opportunities to the people, so again the amount wasted or the the resources consumed on the training will be wasted. Okay? So another thing is the lack of follow-up. तो आप अगर ट्रेनिंग लेते हैं या ट्रेनिंग आप कराते हैं और ट्रेनिस को ट्रेनिंग के बाद जब वापस भेज दिया जाता है तो उनसे कोई फॉलोअप नहीं लिया जाता. ठीक है, उनसे कोई पूछ-पूछ भी नहीं की जाती कि आपने उसका इम्पैक्ट क्या क्रिएट किया. मिसाल के तौर पर हम एक सिस्टम के साथ अटैच थे, तो वहाँ पे ऐसा है कि अगर आपने कुछ बंदों को ट्रेनिंग के लिए भेजा है, ठीक है, ट्रेनिंग के लिए आपने भेजा है, तो वो वापस जाकर क्या कर रहे हैं, वापस जाके उन्होंने वो ट्रेनिंग दूसरे लोगों को तक दी है नहीं दी है. ठीक है, और उनका फिर वापस जाके ट्रेनिंग के बाद उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर कोई फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा. अगर इस तरह का फिर बाद में जो है जो ट्रेनिंग कंडक्ट कराने वाले हैं उन लोगों को चाहिए या ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो फिर जो है उनसे फॉलोअप लें कि आया ट्रेनिंग का उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ा है या नहीं पड़ा. ठीक है, तो ये फॉलोअप अगर होगा तो भी हमें अंदाजा होगा कि आप जो है वो उनसे वो कर सकते हैं. Next thing is that have exhibited the strongest and most consistent relationship with the transfer of training. Okay, these are the major things. We describe our reasoning for the extracting such variables from the literature and conclude by discussing potential implications for the practice and the future research. Okay, so what are the most important factors which are related to the transfer of training? Some characteristics in the trainees, some characteristics in training design, and some characteristics in the work environment or the workplace environment. So all these factors which either support or hamper the process of the training environment. Okay, so let us discuss what is the training. Training basically has very long been fundamental concern in the organizational context. You all know that organizations rely on the learning strategies, training technology, and development efforts to prepare their workplace. US organizations spend over $125 billion on employee training and development every year. We can define the training as a systematic acquisition of knowledge, skill, and attitudes that together lead to improved performance in a specific environment. Okay. However,
the recent reports estimate that $1.83 billion are spent on employee injuries and deaths linked to the deficient training practices every year. So what's the most important thing is positive transfer of the training. How can we do it? What is a positive transfer of training? It is the extent to which the learning that is result from the training transfer to the job, at least relevant changes in the work performance. Say, for example, people learn something during the training. So if that learning just resides into them and it is not transferred to the workplace by either in the form of the performance of those people or in the performance of the other people. Transfer may take place at two major major ways. Okay, firstly, if I am trained, so when I join back to the organization, then I am practicing on the same lines uh, on which I have been trained, and I am practicing those skills which I got from the training. Okay, one thing is that, and second point is if I am trained person, I am training others. I'm transferring my skills to train other people, and they are also then practicing on those skills. So it is also a mode of the transfer of the training. The major thing is why this positive transfer of training, if does not take place, it means all the money and all the resources invested on the training has been wasted. Okay, that is much more important. So Belvin and Ford's 1988 model thinks that the transfer of the training can be carried out because there are three major conditions. Firstly, the training inputs, then training outputs, and then the conditions of the transfer. Okay, so let us discuss with that. The training inputs, output, and conditions of the transfer. What are the training inputs? As we discussed earlier, there are the training characteristics, the characteristics in the training design, and the characteristics in the training environment. And then there's the learning and retention, which is output of the training. And then the conditions of transfer, the generalization condition, and the maintenance. Okay, so what are the training characteristics? Let us enumerate. Firstly, the cognitive ability, then the self-efficacy, and motivation, and perceived utility of the training. Okay, and the training design characteristics, behavioral modeling, error management, and realistic training environment. And what are the characteristics of work environment? So what is how much the climate which you value the transfer, and how much support trainees get from their co-workers, their leaders, and their supervisors, and how the work environment provides the opportunities to perform, and how there is a system of the follow-up. So all these things are considered as an input. And what is output? That input output at a two level: initial learning, and then the retention. Learning is what? Any change in the behavior, okay, which is attributed to the training, okay. And then retention is how much a person retains what he or she has learned during the training. So what are other things which are the conditions of the transfer which may make it more easy? That is the generalization and maintenance. How you generalize the training to the other context, and how you maintain the transfer of the training. So let us discuss one by one. Cognitive ability, what is that? Cognitive ability, what is the definition, and then the results. Okay. So cognitive ability can be defined as an ability of the individual to understand the complex ideas, and the ability to adapt to the environment, and ability to learn from the experience, the ability to engage in various forms of the reasoning. Okay, so the people who are high on the cognitive ability may understand more new things, may have an ability to generate new ideas and to identify new ways of doing things. They may be able to understand
the importance of the learning new things. They might be creative and innovative, okay, and they may have an ability to accept the change, accept the new things, and adapt to the changing environment. They are the people who reflect on their own experiences. They learn from their experiences, what they see, what they watch, what they practice. Okay, they are easy to adopt those experiences, and they also engage in various forms of the reasoning. It means they don't accept everything on their face value, but they find out the reasoning behind it. They find out the logics behind it. When they understand the logics behind anything, and they think that the different actions are justified, so it is easier for them to adopt those ideas. Is easier for them to embrace those ideas and new things. Okay. So what is the result when the people are high on the cognitive ability? This ability have a more success in processing, retaining, and generalizing the training skills. The people who are high on cognitive ability, and the trainees who are high on cognitive ability, there are more chances that these people will have an ability to process more information, and they will develop more learning, and not only uh, they will learn more new things, but they will be having an ability to retain what they learn at the training, and they will generalize the training skills, and they are likely to practice those skills. Okay. So what is the self-efficacy? The next training characteristic, the personal characteristic. It is a perception of an individual about himself or herself that makes him or her to feel that how the extent to which he or she has an ability to perform a given task. Uh, this is the major definition given by the Bandura 1982 and 85, etc. He said self-efficacy is a person's own belief about himself or herself, and this belief is which reflects the ability to perform a given task. So if I think that I have an ability to conduct an online class, it means I have I have higher self-efficacy. So there are various aspects of the self-efficacy. Say, for example, you have a self-efficacy related to change, self-efficacy related to creativity, that is also called the creative self-efficacy, self-efficacy regarding anything. But the general self-efficacy is defined as an ability to perform a given task. So the trainees who are high on the self-efficacy, what self-efficacy do? Self-efficacy develops our own confidence in our abilities. Okay, and self-efficacy develop, the self-belief. It develops the optimism. It develops the confidence in ourselves and our abilities. So when I think that I am confident enough, I think that I possess a certain level of skills, then it is easier for me to understand these things. Okay, so those trainees who are high on the self-efficacy, they they display more confidence, they display more competence, and they are persistent in performing difficult and new tasks. They can be very much comfortable with newer things and the creative things, and they can take the risks for adopting and engaging and embracing new things. Okay, because basically training is related to change management, no? In the sense that it addresses to change the previous behavior into a new behavior. Uh, it, we can define the change. It means moving from the current state of being to a new state of being. So the major object of training is also creating a change, because you want to change something through the training. Okay, so the third characteristic is the motivation. So what is the motivation? It is a judgment
of an individual that makes about his or her ability to, oh, sorry, this is the same. Motivation reflects that how you are attached to a thing and how much persistence you show about a particular task. Okay, how much motivated you are, how much directed you are towards a particular task, right? So transfer is basically facilitated when trainees are motivated to learn. They have they have a motivation, they have a willingness to work, they have willingness to learn something new. They feel they have a cognitive feeling that they think that there is something for them into into the training. So they are attracted towards training. Okay, so they are willing towards training. Okay, so when the motivations are high, their ability to learn becomes high. Okay, and that they are motivated to learn, and then that learning is transferred towards the workplace, right? So another thing, the fourth one is perceived utility of the training, which means training utility means uh, usability or the benefits, the perception of benefits attached to the training. So when people think that there is a benefit of embracing this training and applying this training and implementing this training, so if the people think that the training has high utility and training is very much important for them, so it means they think that there is a link between the performance and outcomes. Okay, because the outcomes of the training are very much supportive to them and are very much valued by them. Okay, the trainee who perceive that the training as useful and valuable are far more likely to apply new competence in the workplace. Right. So utility, the perception of utility is very much important. It is the first and foremost thing which the trainers should develop into the trainees. They should tell them that this training will be uh, creating certain benefits for them, will be creating certain changes into them, and this training will be helping them in these and these ways. So this is very much important. If people think that this this has a certain utility, they are easier to they are likely to embrace them very easily. Okay. So what are the factors which are related to training design that help the process of the transfer of training? So number one thing is behavioral modeling. So this is an approach in the training which includes clearly defined explanations of the behaviors to be learned and models which display effective use of these behaviors. Opportunities for the trainees to practice, learn skills and provision of feedback and social reinforcement following practices. Right. So behavioral modeling basically facilitates transfer when both positive and negative models are used. Okay, and when opportunities to practice are also provided. Okay. The second aspect in the training design is error management. Allowing it is also practice-oriented training. When you apply practice-oriented training, you give them to make the errors, and then you correct or guide them to correct those errors. So you provide the instructions on how to correct those errors. Okay. जी तो हम बात कर रहे थे सेकंड जो हमारा सेक्शन है मतलब हम आपके कहने पर उर्दू में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते जाएंगे साथ साथ। तो एरर मैनेजमेंट क्या है कि आप मतलब लोगों को जो है वो या जो ट्रेनिंग्स हैं उनको आप एक प्रैक्टिस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें वो खुद जो आप उनको ट्रेनिंग करा रहे हैं और सिर्फ जस्ट बताए नहीं बल्कि उनसे आप वो प्रैक्टिस कराएं। ठीक है, उनसे आप प्रैक्टिस कराएं और साथ में फिर वो जो गलतियां करते हैं उनको आप इंस्ट्रक्शन दें और उन गलतियों को आप ठीक करवाएं। ठीक है,
مثال کے طور پر اگر آپ کچھ آڈیٹرس کو ٹریننگ دے رہے ہیں کہ جی انہوں نے آڈٹ کیسے کرنی ہے، آپ ان کو بتاتے ہیں کہ جی آپ نے جو بھی چیزیں ہیں، جو لیجر ہیں یا جو وہاں پہ ٹرانزیکشنس ہیں، تو اس کے لیے آپ نے یہ ڈاکومنٹ دیکھنے ہیں تاکہ آیا وہ یہ جو پروسیجر ہے یہ فالو ہوا ہے یا نہیں ہوا، جو کسی ایکشن کے لیے، کسی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے، یا جو پیسے ریلیز ہوئے ہیں اس کے لیے، یا جو چیکنگ کا جتنا بھی جو بھی آپ کا سسٹم ہے، تو آپ اس کو پہلے کیا کرتے ہیں کہ اس کو آپ 11 رولس بتاتے ہیں، پروسیجرس بتاتے ہیں، اور پھر وہاں پہ آپ ان کو یہاں تک ختم نہ کریں مگر آپ ان کو پریکٹس کرائیں تاکہ وہ لوگ چیک کریں آپ ان کو کہ وہ غلطیاں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر غلطیاں کر رہے ہیں جہاں پہ، تو آپ ان کو پھر کیا کریں کہ وہ ان کی آپ کی غلطی ٹھیک کراتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ دس سارٹ آف دی ایرر مینجمنٹ basically it promotes the transfer of the training by allowing trainees to anticipate the potential issues, and it also provides them the knowledge on how to handle such problems and highlight the negative outcomes that can occur if training is not transferred. اوکے، تو یہ اس طرح مطلب ہوگا کہ آپ جب ان کو خود مطلب پریکٹس کراتے ہیں اور خود وہ غلطیاں کرتے ہیں اور خود اس طرح ان کو آپ بعد میں ٹریننگ ان کو ایررس کو آپ ٹھیک کرتے ہیں، تو پھر ایک تو یہ کہ ان کی لرننگ یہ جو ہے وہ ان کا امپورٹنٹ ہو جائے گی، اور پھر کوئی احساس ہوگا کہ اگر آپ یہ اس کے ان پروسیجر پہ وہ عمل نہ کریں تو کس قسم کی غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور وہ غلطیاں کس طرح کی فیٹل ہو سکتی ہیں اور کس طرح وہ نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک اور چیز، دوسری جو تھرڈ پوائنٹ ہے ٹریننگ ڈیزائن میں، وہ ہے ریئلسٹک ٹریننگ انوائرمنٹ، یعنی there should be a match between the context of the training and the work-based context. If there is a mismatch, your training will not be basically transferred to the workplace environment. So aspect of training that mirror the environment in which training competencies will be applied as closely as possible. تو حالانکہ اتنا زیادہ بعض کا مطلب وہ نہیں ہوتا کہ آپ بالکل ایگزیکٹ وہی کانٹیکٹ لے کے ہیں ٹریننگ میں، مگر یہ ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کے درمیان میں جو ہے وہ میچنگ ہو۔ ٹھیک ہے، تو کنڈکٹنگ ٹریننگ اینڈ پریکٹس انوائرمنٹ دیٹ ریزمبلز دی ورک پلیس انکریز دی لائکلیہڈ دیٹ دی ٹریننگ کمپیٹنسیز ول ٹرانسفر۔ یہ ایک ان کا امپورٹنٹ ہے ٹریننگ ڈیزائن میں۔ ٹھیک ہے، کہ آپ ٹریننگ اس طرح کرائیں کہ جو کام انہوں نے ایکچولی کرنا ہے تو وہ آپ ان سے پریکٹس کروائیں، اس طرح کا آپ انوائرمنٹ انہیں کریٹ کر کے دیں۔ تو یہ ہم عام طور پہ دو چیزوں کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ یا تو ہم اس لیول کی فیسلٹیز کو ان کو ٹور بھی کرائیں، ساتھ ساتھ میں کے پہلے انسٹرکشنز دیں ہم کلاس رومز میں، بعد میں ان فیسلٹیز کو ٹور کرا کے اور وہاں پہ ہم ان کو پراپر جو ہے وہ ڈیموز دیں یا ان کو ڈیموز دکھائیں یا ان سے ایکسرسائز کروائیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ کس طریقے سے آپ کسی کے اوپر کسی خاص پرٹیکولر مشین پہ ٹریننگ دے رہے ہیں، پہلے آپ ان کو جو یہاں پہ چیزیں بتاتے ہیں، اگر مشین کے اوپر نہیں لے جاتے تو ان کے آپ سیمولیٹرس یوز کرائیں، اگر سیمولیٹرس کمپیوٹرائز سیمولیٹرس کے اوپر آپ ٹریننگ کرا رہے ہیں تو بعد میں آپ بے شک ان کو اس پرٹیکولر جو ہے مشین کا جو انوائرمنٹ ہے وہاں پہ آپ ان کو لے جائیں اور ان سے وہ اس طرح کی ایکسرسائز کرائیں۔ اگر وہ ممکن نہیں ہے تو سیمولیٹرس پہ یا رول پلینگ کرا کے آپ جو ہے وہ اس طرح کے ان کو ایک انوائرمنٹ جو ہے ایگزیکٹ انوائرمنٹ کی فیلنگ جو ہے وہ دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ جتنا اس کے درمیان میں میچ ہوگا اتنا جو ہے ان کی جو لرننگ ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگی اور وہ اتنی ٹریننگ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ ہوگی، ٹرانسفر جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ ہوگی۔ تو اگلے جو فیکٹرز ہیں وہ ورک انوائرمنٹ کے ہیں۔ ورک انوائرمنٹ میں کون سا ہے کہ ٹرانسفر کلائمیٹ، سپورٹ، اپرچونیٹی ٹو پرفارم اینڈ فالو اپ۔ ٹھیک ہے، ٹرانسفر کلائمیٹ کیا ہے؟ اٹ از آبزرویبل اینڈ perceived situation in organizations that inhibit or facilitate the use of the learned skills. ٹھیک ہے، بیسیکلی دیکھیں ایک سینس میکنگ تھیوری جو ہے وہ بتاتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایک سینس کرتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ جو کلوز ہیں ان کلوز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور ان کے درمیان میں ایک لنک ڈیولپ کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں اور ان کلوز کے مطابق کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور کیونکہ انوائرمنٹ جو ہے نا، وہ انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے؟ انوائرمنٹ آپ کو ایک سگنل بھیجتا ہے، ایک کلوز بھیجتا ہے کہ ابھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو حالات کا پتہ چلتا ہے کہ جی حالات یہاں پہ خراب ہیں، حالات اچھے ہیں، یا آپ کو آرگنائزیشن کے انوائرمنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ کام کرنے والے بندے کی عزت ہے یا نہیں ہے، یہاں پہ جو ہے وہ جو بندہ نیو آئیڈیاز لے کے آتا ہے اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا، یہاں پہ ریسرچ کے انوائرمنٹ کو پروموٹ کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا، یہاں پہ نیو آئیڈیاز جو ہیں انہیں جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا۔ مطلب جو کلائمیٹ ہے وہ ایک قسم کے سگنل اور کلوز وہ بھیجتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ٹرانسفر کلائمیٹ ہے، ایک ایسا کلائمیٹ آرگنائزیشن میں جو ویلیو کرتا ہے کہ جو لوگ جو ٹریننگ کر کے آئیں اور وہ یہاں پہ آ کے اپلائی کریں،
تو لوگ پھر اس کے مطابق زیادہ عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر وہ سمجھ آ جاتا ہے کہ نہیں, جو لوگ نئے لوگ ٹریننگ کر کے آتے ہیں اور وہاں پہ یہاں ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ ہوا ہوا ہے جہاں کے کوئی کسی کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہے, یا اگر کوئی بتانا چاہتا ہے تو اسے جو ہے وہ کوئی اسے سننے کے لیے تیار نہیں ہے, یا آرگنائزیشن یا لیڈرز جو ہے وہ انہیں اتنا مطلب وہ انکریج نہیں کرتے, تو پھر ایسی سچویشن میں لوگ جو ہیں وہ مطلب جو ٹریننگ ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہوتی, یا لوگ جو ہے وہ دوسروں تک اپنی انفارمیشن جو شیئر نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آیا وہ جو کمپیٹنسیز ہیں ٹریننگ میں وہ ورک پلیس پہ اپلائی ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. یہ ڈپینڈ کرے گا کہ سچویشنل کیوز پہ, اور اس سے ریلیٹڈ جو کانسیکوینسز ہیں وہ کہ جی آپ اگر کریں, مثال کے طور پر اگر آپ اس ٹریننگ کو اپلائی کریں تو آپ کو کیا بینیفٹ ہوگا. اگر بندے کو پتا ہو کہ جی یہ جو ہے میں اگر جو چیزیں سیکھ کے آیا ہوں میں یہاں آ کے اپلائی کروں تو نہ صرف مجھے سپورٹ ملے گی مگر مجھے مانیٹری اور فائنینشیل بینیفٹ بھی ملیں گے. یقیناً یہ ایک کلائمیٹک فیکٹر ہے, تو لوگ جو ہے وہ اس کو اس سے زیادہ موٹیویٹ ہوں گے, زیادہ اس کے اوپر عمل کریں گے. اور سیکنڈ جو ہے وہ سپورٹ کا ہے. ٹھیک ہے, سپورٹ کے میکینزم میں کہ آپ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی گول سیٹنگ, فیڈ بیک, انکریجمنٹ, ریوارڈس, ماڈلنگ ٹرینڈ بیہیویئر, سپروائزرز پارٹیسپیٹ ان ڈسکشنز اینڈ آف نیو لرننگ انوائرمنٹ ان ٹریننگ. اوکے, سپورٹ میکینزم آپ جتنا ہوگا وہ اتنا زیادہ بہتر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرے گا آپ کے ٹریننگ ٹرانسفر کو. کہ اگر آپ کے جو سپروائزرز ہیں, آپ کے کو ورکرز ہیں, آپ کے جو لیڈرز ہیں, وہ آپ کے ٹرینیز کو کتنا سپورٹ کرتے ہیں گول سیٹنگ میں. ٹھیک ہے, یعنی کہ ان کی جو ہے وہ اگر وہ مطلب کوئی گول بنانا چاہتے ہیں تو ان کو کس طرح کا فیڈ بیک وہ پرووائڈ کرتے ہیں, کس لیول کا انوائرمنٹ, انکریجمنٹ کا انوائرمنٹ وہاں پہ موجود ہے, اور کس لیول کے ریوارڈ جو ہے وہ موجود ہیں یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور ٹریننگ بیہیویئرس جو ہیں ان کو ماڈل کرنے کے لیے جو ہے وہ سپروائزر کا کیا رول ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سپورٹ کے میکینزم کو ظاہر کرتی ہیں. تو یقیناً اس کے جو نتائج ہوں گے وہ آؤٹ کم ہو کیا ہے کہ اگر سپروائزرس اور پیئرس, یہ کہتے ہیں کہ آپ کے کلیگز ہیں, وہ سپورٹ کرتے ہیں تو ٹرانسفر آف ٹریننگ ہے وہ ایزی ہوتی ہے. اس کے بعد اپرچونیٹی ٹو پرفارم, کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, انوائرمنٹ دیٹ انیبلز امپلائیز ٹو اپلائی دا لرن نالج ان ریئل ورلڈ سچویشن. جی اوور آل انوائرمنٹ جو ہے وہ کس طریقے سے سپورٹو ہے لوگوں کو, کہ لوگ جس کے اندر ایزیلی فریلی اپنی نالج کو اپلائی کر سکیں. ٹھیک ہے, تو فار ٹریننگ ٹو سکسیسفلی ٹرانسفر ٹرینیز نیڈ ریسورسز, اپرچونیٹیز ٹو اپلائی دیئر نیو اسکلز, ایبلٹیز ٹو ورک پلیس. اوکے, کہ ان کو ریسورسز چاہیے. صرف یہ انکریجمنٹ سے کام نہیں چلتا. ٹھیک ہے, صرف یہ کہ فیڈ بیک سے کام نہیں چلتا, صرف یہ ہے کہ باتوں سے کام نہیں چلتا, موٹیویشن سے کام نہیں. ہم بات کر رہے تھے کہ جی ورک انوائرمنٹ کے کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ اثر انداز ہوتے ہیں ٹریننگ ٹرانسفر پر. ٹریننگ کلائمیٹ ہم نے ڈسکس کیا کہ ٹریننگ کلائمیٹ جو ہے وہ کرتا ہے. اس کے علاوہ جو سپورٹ ہے پیئر سے اور سپروائزر سے, وہ بھی جو ہے وہ ٹریننگ ٹرانسفر میں فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. اور اس کے بعد اپرچونیٹیز ہیں. ہم نے کہا کہ اپرچونیٹیز جو ہیں وہ اپرچونیٹی ٹو پرفارم, وہ بیسیکلی اٹ ریفرز ٹو the more support in terms of the infrastructure, in terms of the provision of the resources, in terms of the provision of authority, in terms of provision of a system, okay, which not only help new trainees as the newly trained employees to practice on that training, and they practice on their own learning. Okay, مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ان کو ایک انفراسٹرکچر سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں تو وہ لوگ جو سیکھ کے آئے ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ عمل درآمد کرتے ہیں, اور وہ پھر اپنی ایبلٹیز اور اسکلس کو صحیح ڈھنگ سے یوٹیلائز کرتے ہیں, اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک چیز یہ ہو گئی. اس کے علاوہ فالو اپ کا میکینزم ہے. ٹھیک ہے, فالو اپ کیا ہے, ٹریننگ شوڈ ریفلیکٹ آن دیئر ٹریننگ ایکسپیرینس اینڈ فالو اپ اینڈ ود پریکٹس اینڈ ڈسکشن. اوکے, so to facilitate transfer, the formal training period should be followed by additional learning opportunities after action reviews, feedback and job aids. تو عام طور پہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک بندے کو مطلب ایک ٹریننگ آپ نے کرائی ہے اور ٹریننگ کرا کے لوگوں کو آپ نے بھیج دیا ہے, تو ان کے پھر ریفریشر کورسز ہونے چاہیے, ان کے پھر جو ہے وہ فالو اپ ٹریننگس بھی ہونی چاہیے. ان کو پھر بعد میں ایک خاص پیریڈ کے بعد, سال کے بعد, 6 مہینے کے بعد انہیں سمالر جو ہے وہ ایک ہفتے کا
ریفریشر یا ایک ہفتے کا ایک فالو اپ ٹریننگ جو ہونی چاہیے، جس میں ان کو پتہ چلے کہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ جو ہم نے ٹریننگ کرائی تھی اور اس کے بعد انہوں نے کس حد تک جو ہے وہ اس ٹریننگ کو اپلائی کیا، اور کون سی چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے نئی سیکھی اور کون سی چیزیں جو ہے وہ انہوں نے اپلائی نہیں کی. تو وہ ریفریشر کورس کیا ہوتا ہے، وہ دوبارہ جو ہے وہ ایک چیز کو اوور ہال کر دیتا ہے، دوبارہ اس کو اگنیش کر دیتا ہے. تو یہ بھی ایک سسٹم ہے جو کہ اس ٹرانسفر آف ٹریننگ کے عمل کو جو زیادہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. تو ابھی اس کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں بات کو، کہ بنیادی طور پر جو ہے ہم اگر یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جی جو کاگنیٹو ایبلٹیز ہیں وہ سپورٹ کرتی ہیں ٹرانسفر آف ٹریننگ کو. ٹھیک ہے، there is a positive relationship between the cognitive ability and the transfer of training and will help decide which employees should go for the training. جو cognitive abilities کی جو ٹیسٹ ہے اور وہ ہمیں مطلب اس حوالے سے بھی آئیڈینٹیفائی کرنے میں آسانی ہوگی کہ کون سے لوگ جو ہیں ان کو ہم مارک کریں ٹریننگ کے لیے. اگر جو لوگ ہمیں پتہ ہے کہ جو سیلف افیکیسی پہ ہائی ہیں، جو اسکلس لیول پہ ہائی ہیں، جو ہائیلی موٹیویٹڈ لوگ ہیں اور جو انٹرسٹ لیتے ہیں ٹریننگ میں، جو سمجھتے ہیں کہ ٹریننگ زیادہ امپورٹنٹ ہے اور جو ٹریننگس کو انجوائے کرتے ہیں، اور ناٹ اونلی انجوائے کرتے ہیں مطلب کہ جسٹ اس کو ایز این اپرچونیٹی ٹو مطلب کہ گیو نیو تھنگس اور ٹو وزٹ نیو پلیسز اور اپرچونیٹی ٹو اوائڈ دی ورک پلیس انوائرمنٹ، ایسے نہیں ہے. تو وہ ٹریننگ کو اس لیے انجوائے کرتے ہیں کہ ٹریننگ کو وہ لرننگ اپرچونیٹی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہماری کلاس کے آپ کی کلاس کے 2-4 بچے جن کو میں جانتا ہوں، انہیں جب بھی کوئی پتہ چلے کہ کوئی ورکشاپ ہے، کوئی سیمینار ہے، کوئی کانفرنس ہے، تو وہ ضرور وہاں پہ جاتے ہیں اور کچھ سیکھنے کے لیے جاتے ہیں. وہ اپنے طور پر بھی کچھ ریسورسز جو ہے وہ مطلب کنزیوم کرنے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں اور ٹائم جو ہے وہ دینے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں اور واقعی جا کے سیکھتے ہیں. تو اس قسم کے جو اسٹوڈنٹ یا اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے سیکھ پاتے ہیں اور زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ اس ٹریننگ کو کے اوپر واپسی میں آ کر عمل درآمد بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسے جو ہے وہ لوگوں کو ٹریننگ کے لیے بھیجنا چاہیے. کہ جب آپ ٹریننگ کی یعنی کہ آپ وہ سلیکشن کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم کون سے لوگوں کو ہم ٹریننگ کے لیے بھیجیں، تو اس وقت جو ہے وہ امپلائیز جو کاگنیٹو ایبلٹیز پہ ہائی ہیں ان کو اگر آپ بھیجیں گے تو آپ کو زیادہ بینیفٹ ہوگا. سیلف ایفیکیسی جو ہے وہ یقیناً اٹ از اے ویری گڈ تھنگ، بٹ اوور کانفیڈنس از ناٹ. ٹھیک ہے، یعنی سیلف ایفیکیسی کے ایک لیول تک جو ہے وہ اچھی ہے، مگر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی پیپل ہو آر ویری مچ ہائیلی کانفیڈنٹ اینڈ اوور کانفیڈنٹ، so that also hampers the training transfer, because that hampers actually the ability to learn. ٹھیک ہے، اوور کانفیڈنٹ جو لوگ ہیں وہ نہیں سیکھ پاتے. ٹھیک ہے، اور وہ نیو چیزیں نہیں سیکھتے کیونکہ وہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ آئی possess everything. ٹھیک ہے، آئی ہیو دی انفارمیشن آلریڈی. اوکے، اور میں تو سب سے اچھا ہوں. ٹھیک ہے، مجھے تو سب کچھ آتا ہے. تو پھر ایسے جو ٹرینیز ہیں وہ سیکھ نہیں پاتے، اور وہ جب نئی چیزیں نہیں سیکھ پائیں گے یقیناً ان کے اوپر عمل درآمد بھی نہیں کر پائیں گے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں پہلے سے ہم بچے ہیں. تو سیکھنے کے لیے سب سے زیادہ جو مین چیز ہے وہ یہ ہے، لرننگ کے لیے سب سے زیادہ جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان لرن کریں. ٹھیک ہے، جو آپ لرن آپ تب کر پائیں گے جب آپ ان لرننگ کے مرحلے کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ سمجھتے ہیں پہلے ہی آپ کو پتہ ہے اور ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے، اچھے سے پتہ ہے، تو پھر آپ اور تو کوئی بھی چیز نئی سیکھنے کے لیے نہیں ہوگی. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو سلیکٹ کریں جو سیلف ایفیکیسی پہ ہائے ہوں مگر زیادہ اوور کانفیڈنٹ نہ ہوں. اگر کوئی اوور کانفیڈنٹ لوگ ہیں تو ان کو بھی آپ کو کاؤنسل کرنا پڑے گا اور گائڈ کرنا پڑے گا کہ جی یہ جو نیو چیزیں ہیں یہ ضرور آپ اس کو سیکھیں، اس کے اوپر کریں. اس کے بعد موٹیویشن کی بات جب ہم نے کی کہ موٹیویشن از ویری مچ گڈ تھنگ فار ٹریننگ، ٹرانسفر آف دی ٹریننگ. Okay, so we have the leaders of the organization basically can play a significant role in motivating the employees, because the prime task of the leader is to encourage the hidden energies of the employees. ٹھیک ہے، کہ لوگوں کے اندر جو انرجیز ہیں ان کو آپ نے جو ہے وہ ایز اے لیڈر جو ہے وہ آپ نے ان کو پروان چڑھانا ہے، ان کو آپ نے موٹیویٹ کرنا ہے، آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور انہینس کرنا ہے، فاسٹر کرنا ہے، بڑھانا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ لیڈر کا کام کیا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ موٹیویٹ کرے، ان کو انفلوئنس کرے، ان کی جو انرجیز ہیں ان کو ڈیولپ کرے. ٹھیک ہے، تو یہ جب آپ ان کو ڈیولپ کر کے ان کی انرجیز اور موٹیویشن کو بڑھا کر ان لوگوں کو آگے بھیجیں گے
تو یقیناً وہ لوگ جو ہیں وہ سیکھیں گے. مگر یقیناً جو موٹیویشن ہے وہ ایسے نہیں بنتی صرف وہ باتوں سے یا انکریجمنٹ سے یا جو ہے وہ کاؤنسلنگ سے نہیں ہوتی, مگر اس موٹیویشن کے لیے بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ انٹرنسکلی موٹیویٹیڈ ہوتے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ ایکسٹرنسکلی موٹیویٹیڈ ہوتے ہیں. جو انٹرنسکلی موٹیویٹیڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے تو آپ انکریجمنٹ کا فیکٹر اگر آپ رکھتے ہیں اور ریکگنیشن کا فیکٹر آپ رکھتے ہیں اور ان کے لیے آپ ایکنالجمنٹ کا اگر فیکٹر آپ رکھتے ہیں تو وہ بڑا جلدی سے موٹیویٹ ہو جائیں گے. مثال اگر آپ دیکھیں کہ جو بندہ ٹریننگ کر کے آیا اس کو آپ نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر نام لگا دیا یا ان کو آپ نے ایک سرٹیفکیٹ دے دیا, ان کو آپ نے ایوارڈ دے دیا, ان کو چیف ایگزیکٹو نے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ اپریسیشن لیٹر سرٹیفکیٹ دے دیا ان کے ساتھ. جو چیف ایگزیکٹو نے اگر وہ کوئی لمبی مطلب ایک پرسنالٹی ہے تو اگر ان کے ساتھ جو ہے وہ جسٹ ایک میٹنگ اور ایک فوٹو اور ایک جو ہے وہ بریک فاسٹ یا ڈنر جو ہے وہ بھی ایک بندے کو بڑا موٹیویٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, مگر یہ انٹرنسک فیکٹرز ہیں. ایکسٹرنسک فیکٹرز کیا ہے کہ ان کے لیے پراپر ایک ریوارڈ اسٹرکچر ہو, کیونکہ منی موٹیویٹس مور دین اینی تھنگ ایلس. تو ٹریننگ اگر آپ کراتے ہیں تو کیونکہ حالانکہ ایک ٹریڈیشنل جو کانسیپٹ ٹریننگ کا وہ یہ تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ ٹریننگ سے جو ہے وہ صرف بندے کو فائدہ ہوگا, مگر یہ بات یہ ہے ٹریننگ جو ہے وہ ایک انڈیویجول کو تو بینیفٹ دے گی مگر ٹریننگ جو ہے اوور آل آرگنائزیشن کو بھی بینیفٹ دے گی. اگر لیڈر جو ہے یہ سمجھ جائیں کہ جی ٹریننگ جو ہے وہ صرف انڈیویجول کو بینیفٹ دیتی ہے تو پھر آرگنائزیشن اس کو ایز اے کاسٹ جو ہے کنسیڈر کرتی ہے. جبکہ اگر آپ سمجھتے ہیں ایز اے لیڈر کہ جی ٹریننگ جو ہے وہ آرگنائزیشن کو بینیفٹ دے رہی ہے تو دین یو ول ناٹ کنسیڈر ایز اے کاسٹ فیکٹر, you will consider it as an investment factor. Okay, so you have to consider it as an investment factor. تو اس کے لیے جو لوگ ٹریننگ لینا چاہ رہے ہیں یا ٹریننگ جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں یا ان کو آپ بھیج رہے ہیں تو ان کے لیے آپ پراپر ایک ریوارڈ اسٹرکچر جو ہے وہ ڈیولپ کریں. ٹھیک ہے, اس ریوارڈ اسٹرکچر میں آپ ان کو جو ہے وہ کچھ فوری بینیفٹس دیں اور کچھ بعد میں ایسے بینیفٹس رکھیں جو کہ ان کی پرفارمنس کے ساتھ لنک ہو. ٹھیک ہے, یقیناً مطلب صرف جو ہے وہ جسٹ اگر آپ کو یہ میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ جو ریوارڈز ہیں ان کی جو لنکنگ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ریوارڈز کو آپ نے لنک کرنا ہے کسی ایک چیز کے ساتھ. اگر آپ نے ریوارڈ کو لنک کیا جسٹ ایک ٹریننگ کے سرٹیفکیٹ کے ساتھ, جی آپ ایک بندہ 2 ہفتے کی ٹریننگ کر کے آیا جناب, آپ نے اس کو 100,000 کا مطلب فائنینشیل ریوارڈ رکھا اور اس کے اسکور وہاں پہ کون سے لیے اور اس نے اس طرح وہاں پہ پرفارم کیسے کیا یہ کوئی پتہ نہیں. صرف آپ سرٹیفکیٹ ایک بندہ لے کے آئے ٹریننگ کا اور آپ نے کہا جی آپ کے لیے جو ہے وہ یہ ریوارڈ ہے, تو پھر بندے کیا کریں گے, سرٹیفکیٹ ہی لیں گے. ٹھیک ہے, وہاں پہ کوئی لرننگ نہیں کریں گے. مگر آپ وہاں پہ بھی اس کی ریوارڈ کا جو لنکیج ہے وہ بھی آپ اسٹیپ وائز کریں. پہلے آپ کریں گے جی کہ اس کے اسکور کے ساتھ میچ کریں. مثال کے طور پر کہ جی ٹریننگ اگر وہ ٹریننگ والے اگر کچھ اسکورس پرووائڈ کرتے ہیں تو آپ ان کو کہیں کہ جی آپ اسکور کے حساب سے ہمارے ریوارڈ جو ہیں وہ فلیکچویٹ کریں گے. اس کے بعد پھر آپ ایک اور ریوارڈس کا اس میں سسٹم رکھیں اور وہ اس کو لنک کریں پرفارمنس کے ساتھ کہ جی آپ نے ٹریننگ دی, آپ کو یہ ریوارڈ ملا. اس ٹریننگ کو اپلائی کر کے آپ نے اتنے لوگوں کو ٹریننگ کیا, آپ کو یہ انعام یا ریوارڈ ملے گا. اس ٹریننگ کو اپلائی کرتے ہوئے آپ نے آرگنائزیشن کی پرفارمنس میں اگر اس لیول تک کا فرق لایا یا یہ چیزیں آپ نے امپلیمنٹ کی تو آپ کو اس قسم کا جو ہے وہ ریوارڈ ملیں گے. اگر اس طرح کا آپ جو ہے وہ ایک ریوارڈ اسٹرکچر ڈیولپ کرتے ہیں تو یقیناً اس کے لیے جو ہے وہ ٹریننگ کے اندر ایک موٹیویشنل فیکٹر جو ہے وہ بڑھے گا. لوگ جو ہے زیادہ اس کی طرف راغب ہوں گے, موٹیویٹڈ ہوں گے اور زیادہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے عمل درآمد کریں گے. ٹھیک ہے, ایک اور چیز یہ ہے کہ الائننگ ہیومن پریکٹسز ٹو پروموٹ دی ٹرانسفر. ٹھیک ہے, کہ ہماری جو ہماری ایچ آر پریکٹسز ہیں, ایچ آر پریکٹسز میں کون کون سی چیزیں ہیں. ایچ آر پریکٹسز میں ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن کا پروسیجر ہے, ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے, پرفارمنس ایوالویشن ہے. ٹھیک ہے, اور ہمارے کمپنسیشن مینجمنٹ ہے. یہ ساری جو ہمارے کیا نام ہے ایچ آر پریکٹسز ہیں آپ نے ان کو ٹریننگ ٹرانسفر کے ساتھ لنک کرنا ہے. یعنی آپ دیکھیں ریکروٹمنٹ سلیکشن میں بھی آپ ان لوگوں کو پریفر کریں جو مطلب ہے کہ جو ٹریننگ کو مطلب جو ٹریننگ کو ایکسیپٹ کرتے ہوں یا جو ہائیلی ٹرینڈ ہوں پہلے سے یا وہ ٹریننگ میں انٹرسٹیڈ ہوں. ٹھیک ہے, یا ان لوگوں کے اندر جو ہے سیلف ایفیکیسی اور اس طرح کی جو پرسنل جو فیکٹرز ہیں جو کہ ٹریننگ ٹرانسفر کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں وہ ان کے ہائی ہوں. آپ اس طرح کے ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیولپ کریں, آپ ان میں چیک کریں کہ کیا یہ لوگ جو ہیں
یہ ایڈپٹیو بیہیویئرس پہ زیادہ اچھے ہیں، یا یہ لوگ جو ہیں وہ انوویشن اینڈ کریٹیوٹی پہ زیادہ ہائی ہیں، یا یہ لوگ جو ہیں وہ سیلف ایفیکیسی اینڈ سیلف اسٹیم اور سیلف بلیف پہ زیادہ ہائی ہیں، یا یہ لوگ جو ہیں چینج ریزسٹنٹ ہیں، یا چینج ایکسیپٹنس ہیں، چینج ایجنٹ ہیں. ٹھیک ہے، یہ کیسے لوگ ہیں؟ تو ان لوگوں کو جو کہ چینج اورینٹیڈ ہیں، وہ لوگ جو کہ نیو تھنگس کو زیادہ مطلب ہے کہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، زیادہ فالو کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اگر آپ ہائر کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ ٹریننگ میں بھی موٹیویٹڈ رہیں گے، اور آگے اس ٹریننگ کو بہتر طریقے سے ٹرانسفر کرنے میں بھی آپ کو سپورٹ کریں گے. اس کے بعد ٹریننگ ڈیزائن اینڈ انوائرمنٹ کو جو ہے آپ نے اس طریقے سے جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہے جو کہ ہمارے ٹریننگ ٹرانسفر کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کرے. ٹھیک ہے. So this is okay. Then we have to discuss the implication of for the research and practice. The training transfer ka okay. So here is the checklist for the facilitating training and transfer in the organizations. You have to see what are the factors which can be seen before training, during training, and after training. Okay. So factors which are to be seen before training, that is aligning the training facility with the facility's objectives. Okay. So you have to conduct a training need analysis across the multiple levels of the organization. For example, frontline employees, middle management, top management, and executive team members, to align the training needs and goals with the goals and objectives of the organization. Okay. So what are the factors to make ready the facility for the training? اس میں آپ نے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ سب سے پہلے آپ لیڈرز جو ہیں وہ ایک نوٹیفیکیشن مثال کے طور پر جاری کر سکتے ہیں کہ جی یہ ٹریننگ اس ٹائم پہ جو ہے وہ کنڈکٹ ہوگی. پھر یہ کمیونیکیشن جو ہے اس طرح کا کہ جی ٹریننگ کی امپورٹنس کو ہائی لائٹ کرے کہ جی ٹریننگ جو ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، اور کس طریقے سے وہ لوگوں کی پرفارمنس کو یا آرگنائزیشن کی پرفارمنس کو یہ سپورٹ کرے گی. دین یو کین آلسو انکریج دی ٹرینیز کہ جی ان ٹریننگس کو آپ بتائیں کہ جی آپ کے لیے کیا اس کے اندر بینیفٹ ہے، کیونکہ ایوری باڈی وانٹ ٹو سی واٹ از ان اٹ فار می. اوکے. سو یو ہیو ٹو ٹیل دیم واٹ از ہیئر واٹ از ان دس فار یو. اوکے. تو ان کو آپ بتائیں اور ان کے لیے ان کے بینیفٹس کو ہائی لائٹ کریں تاکہ وہ ان کو پتہ چلے کہ کس قسم کے بینیفٹ جو ہے ان کو اس ٹریننگ سے مل سکتے ہیں. اس کے علاوہ صرف یہ نہیں ہے کہ بینیفٹس بتانے سے اور ٹریننگ کمیونیکیٹ کرنے سے آپ کا جو ہے وہ کام کمپلیٹ ہو جائے گا. ان کو آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ آپ نے نیسیسری سپورٹ بھی پرووائڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے. ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کرنا ہے. تو یہ فیکٹرز ہیں جو کہ اس کے علاوہ نیکسٹ جو فیکٹر جو فور ٹریننگ آپ نے دیکھنے وہ ہے دیکھیے ٹریننگ ریڈینس ٹو اٹینڈ دا ٹریننگ. ٹھیک ہے. اس یہ جو مطلب آپ نے یو ہیو ٹو میک ٹرینیز ریڈی ٹو اٹینڈ دا ٹریننگ. اس کے لیے سب سے پہلا جو کام ہے یو ہیو ٹو سلیکٹ ٹرینیز ویری کیئرفلی. اوکے. یعنی آپ نے جو ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے یو ہیو سلیکٹڈ رائٹ پرسن فار دا رائٹ ٹریننگ. اوکے. سو اگر آپ نے اس ٹریننگ کے لیے صحیح بندے سلیکٹ نہیں کیے تو یقیناً وہ بندے وہاں جا کے انجوائے کر کے آ جائیں گے، آپ کے کسی کام کا نہیں ہے. Then emphasize the training's anticipated benefits. Okay, as I discussed earlier, you have to focus more on the benefits. You have to communicate the benefits of the training to the employees. Okay, people want to see their own and personal benefits as well. And then the managers should also communicate the negative consequences of the low performance. یقیناً اگر آپ اپنے آرگنائزیشن کے اندر اپنے پرفارمنس پے فار پرفارمنس کا کانسیپٹ ڈیولپ کیا ہوا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جی آپ لوگوں کو بتائیں کہ جی یہ جو ٹریننگ ہے یہ آپ کی پرفارمنس کو مطلب ہے کہ بہتر بھی کرے گی، تو فیوچر میں آپ کے جو کیریئر ہے اس کے لیے اس کے پراسپیکٹس بڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ٹریننگ یہ نہیں لیتے، آپ یہ ٹریننگ نہ لینے کا رسک لیتے ہیں، آپ سمجھیں کہ آپ کی پرفارمنس لو ہوگی اور پھر آپ کے جو کیریئر کے جو پراسپیکٹس ہیں وہ بھی لو ہو جائیں گے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ سمجھو کہ لوگوں کی ریڈنس کو انکریز کرتے ہیں. دین فیسیلیٹیٹ اے کلائمیٹ وچ انکریجز دا لرننگ. یہ انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے اور آرگنائزیشن لیڈرز ہیو ٹو پلے اے گریٹر رول ٹو ڈیولپ دی کولیبوریشن ود دی پریکٹیشنرز ٹو فاسٹر دا لرننگ کلائمیٹ. اوکے. اسٹیبلش اوپن کمیونیکیشن لائن بٹوین ٹریننگ ڈیولپرز، ٹرینیز اینڈ مینجمنٹ.
This is also very much important thing that you have to collaborate with all the stakeholders of training. Okay. یہ ٹریننگ ڈیولپر سے کیا ہے, آپ نے کیا کولیبریشن کرنی ہے, آپ نے چیک کرنا ہے کہ جو ٹریننگ کا کانٹینٹ ہے, ٹریننگ کی جو میتھڈولوجی ہے, ٹریننگ کی جو ڈیزائن ہے اور ٹریننگ کا جو کانٹینٹ ہے, یہ آپ کے جو لرننگ کی ریکوائرمنٹ ہے, ٹریننگ کی ریکوائرمنٹ ہے, ان کے ساتھ میچ کرتے ہیں. آپ کے جو لوگوں کی ٹریننگ کے اسکلز ہیں ان کے ساتھ میچ کرتے ہیں. آپ کی جو ٹریننگ پریکٹسز ہیں اس کے ساتھ میچ کرتے ہیں. آپ کی آرگنائزیشن پریکٹسز کے ساتھ میچ کرتے ہیں. یا آپ کے ٹرینیز کی جو کانٹیکسچل یا پرسنل اسکلز ہیں یا ان کی جو کریکٹرسٹکس ہیں ان کے ساتھ میچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دین مینجمنٹ آبجیکٹیوز کے ساتھ میچ کرتے ہیں. تو یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ دا میچ بٹوین دیز تھنگس. اوکے. اگر وہ ان کا میچ جتنا ہائی ہوگا اتنی آپ کی جو ریزلٹس ہیں, آؤٹ کمس ہیں, وہ زیادہ بہتر ہوں گی. نیکسٹ جو فیکٹرز ہیں وہ یو ہیو ٹو سی ڈیورنگ دا ٹریننگ. ٹھیک ہے. اور وہ ڈیورنگ ٹریننگ آپ کیا دیکھ سکتے ہیں, آپ دیکھیں کہ either the training design is appropriate for the content and delivery or not. ٹھیک ہے. اس کے لیے بہتر یہ ہے, جو میجر کانسیپٹ وہ ہے پائلٹنگ کا. ٹھیک ہے. پائلٹنگ سے کیا مراد ہے کہ آپ نے ایک ٹریننگ ڈیزائن کر لی, اس میں آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ ٹریننگ کا کنٹینٹ یہ ہوگا, سلیبس یہ ہوگا, ٹیچرز یہ ہوں گے, ٹائم ٹیبل یہ ہوگا, اسکیجولنگ یہ ہوگی, یہ سارا سسٹم کا, اور اس طرح کے لوگ جو ہیں اس میں انکلوڈیڈ ہوں گے. تو اس سے پہلے کہ آپ جو ہے وہ پراپر مطلب ٹریننگ جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں, اسٹارٹ کرتے ہیں ایٹ لارجر لیول, ایٹ کمپنی لیول, یو ہیو ٹو پک اپ some representative sample out of your prospective trainees and then conduct a small exercise or small training which can be regarded as a pilot project. Okay. تو ان چند لوگوں کو آپ ٹریننگ دیں اور پھر ان کو آپ دیکھیں, کنسٹرکٹیو فیڈ بیک دیکھیں, اور آپ دیکھیں کہ کون سے ایریاز ہیں جو آپ کے اسٹرانگ ہیں, کون سے ایریاز ہیں جو آپ کے ویک ہیں, اور کہاں آپ کو امپرومنٹ کی نیڈ ہے. تو یہ انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ 200 بندوں کی ٹریننگ کرائیں اور بعد میں پتہ چلے کہ جی اس میں یہ چیز کی سب سے زیادہ کمی تھی, تو پھر وہ آپ کی کاسٹ اور ٹائم کا ویسٹیج ہوگا. تو اس 200 کے بجائے آپ 20 بندوں کو پہلے سلیکٹ کر لیں, 10 بندوں کو پہلے سلیکٹ کر لیں, تاکہ آپ منیمم سیمپل کے اوپر جو ہے جو ریپرزینٹیو سیمپل اس کے اوپر آپ کام کر کے اور آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے کہ کون کون سی اس میں غلطیاں ہیں آپ کے کنٹینٹ میں, آپ کے موڈ آف ڈلیوری میں, اور جو ہے وہ آپ کے موڈ آف اسیسمنٹ میں, موڈ آف فیڈ بیک میں, اور کس قسم کی جو ہے وہ اسٹرینتھ اور ویکنیسز ہیں. تو وہ آپ کو اس کے اوپر اس کو ٹھیک کرنا اور اس کو زیادہ سپورٹ کرنے میں آپ کو آسانی ملے گی. اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ ہے یوز ٹریننگ ٹو کریٹ اے ٹریننگ مائنڈ سیٹ کنڈیوسو ٹو دا موٹیویشن اینڈ لرننگ. یقیناً ٹریننگ should be used as an encouraging factor, not something like a yardstick to measure the people's performance and the past performance, and not only to set it as a stick to hold the people کہ جی آپ کو وہ ہم نکالنا چاہ رہے ہیں یا کوئی اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں. نہیں, ٹریننگ جو ہے وہ سائیکولوجیکل سیفٹی ڈیولپ کرے. ٹھیک ہے. لوگ جو ہے وہ فیل کریں کہ جی ٹریننگ جو ہے ان کے بینیفٹ کے لیے ہے. ٹریننگ جو ہے وہ ان کی ولنریبلٹیز کو ایکسپوز کرنے کے لیے نہیں ہے, ولنریبلٹیز کو جو ہے وہ ختم کرنے اور ان کی انرجیز کو بڑھانے کے لیے. ٹھیک ہے. اور تاکہ ان کی جو ہے وہ کانفیڈنس کو ڈیولپ کرے, لیکن ان کی کانفیڈنس کو لوز کرے. ٹھیک ہے. ٹریننگ کا انوائرمنٹ ایسا ہو جو آپ کی موٹیویشن کو بڑھائے, نہ کہ آپ کی موٹیویشن کو ختم کرے. لوگ جو ہیں وہ خود آ کے ٹریننگ کریں تاکہ انہیں وہ اور بھی سیکھیں. ٹھیک ہے. اور دے میں پارٹیسپیٹ ولنگلی. ٹھیک ہے. اور آپ ان کو جو ہے وہ فورسفلی انہیں پارٹیسپیشن میں مجبور نہ کریں. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. اس مائنڈ سیٹ کا ڈیولپمنٹ کا کانسیپٹ کیا ہے, یہ اس میں بھی اگین آئی وڈ سے کہ لیڈرس کا اور ٹرینرس کا بہت زیادہ رول ہوگا کہ اس کے لیے آپ ٹریننگ کی اس لیول کی جو ہے وہ کمیونیکیٹ کریں لوگوں تک, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس ٹریننگ کا بینیفٹ ہے. اور یقیناً نہ صرف کمیونیکیشن مگر ٹریننگ کی جو ڈیولپمنٹ ہے, جو کنٹینٹ کی ڈیولپمنٹ ہے, جو ٹریننگ کی ڈیزائن ہے, وہ بھی اس لیول کی ہو کہ وہ ایک موٹیویشن خود ہی ڈیولپ کر لے. ٹھیک ہے. اس کے بعد مطلب یہ جوائننگ ٹریننگ کے بعد علاوہ نیکسٹ جو چیز ہوگی وہ ہوگی آفٹر ٹریننگ کہ واٹ از دا رول you can play after the training. So when you enact the plan to support use of the trained skills, okay, what are your plan? How would you use this trained lot into your workplace? Okay, how you will get benefit out of this training? So
first of all you have to reduce some sort of workload for the trainees. ہوتا کیا ہے کہ لوگ ٹریننگ کر کے آتے ہیں تو ان کا جو پہلے کا کام ہے وہ بھی اگر پائل اپ ہوا ہوا تو وہ آپ نے پچھلے روٹین والے کام میں ہی دے دیتے ہیں اور وہ پھر وہ ان کی ٹریننگ وغیرہ موٹیویشن وغیرہ وہیں ختم ہو جاتی ہے. نہیں, ایک بندہ ٹرین ہو کے آیا اس کا مطلب تھوڑا سا چینج ہو کے آیا, ٹھیک ہے, اس کو نیو انوائرمنٹ کے اندر نئے سرے سے کام جو ہے وہ تھوڑا سا اس طرح دیں کہ وہ جو ہے اپنی ٹریننگ کو یوٹیلائز کر سکیں. ٹھیک ہے, آپ ان کی کچھ ورک لوڈ جو ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کو ختم کرنا پڑے یا اس کو کچھ کم کرنا پڑے, کچھ اس طرح کیا آپ کو کرے کہ جو وہ بندہ جو ہے اپنے جو نیو اسکلز ہیں اس کو یوٹیلائز کرے کہ آپ کو اپرچونیٹی جو ہے وہ پرووائڈ کرنی پڑے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یو ہیو ٹو سیٹ گولس اینڈ پرووائڈ فیڈ بیک آن دا پروگریس. ٹھیک ہے, یعنی گول سیٹنگ کی تھیوری کو آپ نے اپلائی کرنا ہے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے ان لوگوں کے لیے کچھ گولس جو ہے وہ آپ نے ایسے گول جو کہ میئربل ہیں, ایسے گول جو کہ اٹینیبل ہیں اور ایسے گول جو کہ مطلب ریلیونٹ بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ آپ نے ان کو ان کے لیے سیٹ کرنے ہیں اور ان لوگوں کو انکریج کرنا ہے کہ وہ گول جو ہے وہ حاصل کریں اور پھر ان گولس کی کے اوپر جو پروگریس ہے وہ آپ نے میئر کرتے رہنی ہے, آپ نے وہ چیک کرتے رہنی ہے اور ان لوگوں کو فیڈ بیک بھی دینا ہے کہ آیا وہ گولس کو اچیو کر رہے ہیں یا اچیو نہیں کر رہے ہیں. دونوں صورتوں میں جو لیڈرس کا فیڈ بیک ہے, سپروائزر کا جو فیڈ بیک ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ فیڈ بیک جو ہے وہ ایک لحاظ سے فیڈ بیک جو ہے وہ ایک لحاظ سے کیا کرے گا کہ ری انفورس کرے گا. ٹھیک ہے, فیڈ بیک جو ہے وہ ان کو زیادہ مطلب ہے کہ سپورٹ کرے گا. ٹھیک ہے, تو یہ انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے بعد اسیس دی ٹریننگ افیکٹونیس کرائٹیریا انکلوڈنگ ٹریننگ ٹرانسفر. یقیناً کہ جی ٹریننگ افیکٹونیس کا کرائٹیریا اور ٹریننگ ٹرانسفر کو آپ نے اسیس کرنا ہے. امپلیمنٹ کے بعد آپ نے ایویلویٹ کرنا ہے کہ ویدر دس ٹریننگ واز افیکٹو, اور وہ ٹریننگ افیکٹونیس کیسے ہوگی کہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ ٹریننگ کے اسکورس کا کوئی میچ ہے پرفارمنس کے اسکورس کے ساتھ. ٹھیک ہے, یعنی از دیر اینی سگنیفیکنٹ ڈفرنس between difference of the employee performance before training and after the training. ٹھیک ہے, پہلے ٹریننگ سے پہلے ان لوگوں کی جو پرفارمنس اس کے اسکورس کیا تھے, ٹریننگ کے بعد جو ہے ان کے اسکورس کیا تھے. تو یہ اسیسمنٹ کا جو عمل ہے یہ بھی آپ کو مطلب اسٹارٹ کرنا پڑے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جی لوگ جو ٹرانسفر ہے ٹریننگ ٹرانسفر ہے وہ کتنی جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, دین آخری جو بات اور وہ یہ ہے کہ آپ نے ٹریننگ کا جو پروگرام ہے اس کو اپڈیٹ کرنا ہے. آپ نے ہر بار اس کو جو ہے وہ چیک کرنا ہے کہ جی وہ اس میں کوئی نئی چینجز ہیں وہ آپ نے انکارپوریٹ کرنی ہے. جو نئے رجحان جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر موجود ہیں وہ آپ نے اس میں انکلوڈ کرنے ہیں. تو یہ انتہائی امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ کہ آپ نے چینج کرتے ہوئے اپڈیٹ کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک فیسلٹی ہے, چیک لسٹ ہے جس میں آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ جو ہے وہ جو ہے وہ آپ کے ٹریننگ آپ ریڈی ہیں یا نہیں ہے. فرسٹ آف آل یو ہیو سی کہ جی ٹریننگ آیا یہ ٹریننگ آپ کے لیے مطلب از ٹریننگ رائٹ فار یور فیسلٹی. ٹھیک ہے, اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ فیسلٹی جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کی ہے وہ مطلب کیسے ہے. ٹھیک ہے, اور are the knowledge, skills and attitudes being trained in the alignment with our facility goals, or has the facility identified which employees will attend the training. Okay, یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ is the training right for your facility. A second point is the facility ready for the training. So is the training important to the facility? اس میں آپ نے امپورٹنس دیکھنی ہے. پھر آپ نے رول آف لیڈرشپ دیکھنا ہے کہ whether leaders are valuing the training or not and they are considering and they are communicating the importance of the training or not. Is the training encouraged by the leaders? Either the leaders are encouraging it or not. Then you have to see does the facility have sufficient resources like manpower, staffing to cover the job responsibility of the training while they are attending the training. Okay, یعنی اگر آپ کسی کچھ لوگوں کو ٹریننگ کے لیے بھیجتے ہیں تو آپ کے پاس ان کی جو ہے ریپلیسمنٹ میں کچھ لوگ ہیں کہ ان کا اس میں کام کر سکیں یا نہیں کر سکیں گے. Are there policies and procedures in place to support the training? Okay. Is there anything within the facility that would limit the ability of the training to be used on the job? If so, then what? Okay. تو یہ ایک چیک لسٹ ہے, اس میں آج ٹریننگ ریڈی فار دا ٹریننگ جو ایک تھرڈ جو فیکٹر ہے اس میں آپ نے ٹریننگ ریڈینس کو دیکھنا ہے. فورتھ جو فیکٹر ہے اس میں آپ نے فیسلٹیز کا کلائمیٹ دیکھنا ہے.
the extent to which that climate encourages the learning or not. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ڈیورنگ ٹریننگ کی چیک لسٹ میں کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے چیک کرنا ہے کہ آیا وہ ٹریننگ جو ہے وہ رائٹ مائنڈ سیٹ ٹریننگ کا ڈیولپ کرتی ہے یا نہیں کرتی. اس کے لیے کچھ لسٹ آف جو ہے وہ کوشچنس یہ موجود ہیں. آپ ان کو مطلب ہے کہ اس حساب سے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ آیا یہ ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے موجود ہیں یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو چیز ہے وہ کہ از اے ٹریننگ ڈیزائنڈ اپروپریٹلی یا نہیں. یعنی کہ آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ ویدر ٹریننگ ہیز بین ڈیزائنڈ ان اپروپریٹ وے اور ناٹ. یہ ٹریننگ ڈیزائن سے ریلیٹڈ جو فیکٹر ہیں اس میں آپ نے کچھ سوال جو ہے اپنے آپ سے پوچھنے ہیں کہ آیا وہ جو ٹریننگ ڈیزائن ہے وہ کس حوالے سے ہے. یعنی وہ اس میں ٹریننگ اسٹریٹجی آپ نے ویلڈ یوز کی ہے. آیا اس میں ٹریننگ جو ہے وہ ٹریننگز کے انفارمیشن اور سپورٹ موجود ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا ٹریننگ جو ہے وہ اس اپرچونیٹی کو ایز اے مطلب اسکل ڈیولپمنٹ اپرچونیٹی سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ٹریننگ جو ہے وہ انکریج ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ نے دیکھنا ہے کہ آیا جو ٹریننگ کا جو کانٹیکسٹ ہے اور وہ آپ کی جاب کے کانٹیکسٹ کا میچ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ وہ ٹریننگ کے اندر آپ انہیں پریکٹس کرواتے ہیں یا جسٹ جو وہ آپ کا میتھڈالوجی جو ہے وہ کیسی ہے. یعنی بعض اوقات میتھڈالوجی میں آپ کیا کرتے ہیں جسٹ انہیں مطلب ایک کانٹینٹ بتا رہے ہیں, آپ ان کو جو ہے وہ نہیں کرا رہے, کوئی ڈسکشن نہیں ہے, کوئی اس میں پریکٹس نہیں ہے. تو اگر اس طرح کی چیزیں ہیں تو وہ ذرا مناسب نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اس کے بعد کچھ جو فیکٹرز ہیں آفٹر ٹریننگ کی چیک لسٹ کیا ہے کہ ٹریننگ اسکلز جو ہیں آج ٹریننگ اسکل سپورٹ آن دا جاب سپورٹڈ آن دا جاب. یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو ٹریننگ اسکلز ہیں ان کا اور جاب کے سے ریلیٹڈ جو کریکٹرسٹکس ہے اس کے اندر جس طرح ہم پہلے بات کی میچ کتنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں جو جاب کا انوائرمنٹ ہے وہ ٹریننگ کے اسکلس کو کتنا کے ساتھ جو ہے وہ ویلکم کرتا ہے. ڈز ٹریننگ نیڈ ٹو بی اپڈیٹڈ اور الٹرڈ. یہ آخری بات کہ جی اس میں کوئی ایسی چیز جو ٹریننگ کے کانٹیکسٹ میں آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا ایک آج کا کانسیپٹ تھا کہ جی ہم ٹریننگ کے ٹرانسفر آف ٹریننگ کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم اس کو جو ہے وہ انکریج کر سکتے ہیں, بہتر کر سکتے ہیں. اینی کوشچن؟ ہمارے پاس صرف 4 منٹ ہیں, اگر کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ایک منٹ میں آپ کو آپ کی زبان بندی ہوئی ہے, کھولو. جی پوچھیں. سر کوشچن تو نہیں تھا لیکن ایک سوال وہ پوچھنا تھا کہ وہ پریویسلی جو آپ نے پڑھائے تھے نا چیپٹرس, تو جیسے کہ کورونا کے وائرس کے حوالے سے بند سب کمپنیاں وغیرہ بند ہیں, ہمیں ریسرچ پر کیسے ہوگی کیونکہ ہمیں وہاں پہ سروے کرنا ہوگا نا جا کے. ویسے یہ جو سوال ہے وہ میرے کورس سے ریلیٹڈ نہیں ہے, اس سے ریلیٹڈ کورس سے ہے, مگر جو ہے یہ سچویشن آئیڈیا لے رہے ہیں سر آپ سے. جی 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 میں وہی بتا رہا ہوں کہ دیکھیں ہم لوگ اس وقت بھی جو ریسرچ کر رہے ہیں, میں نے بھی 2-3 سروے جو ہے وہ کیے ہیں, تو ہم آن لائن میتھڈالوجی جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ آن لائن میتھڈالوجی جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. آپ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اگر کہیں آپ کو سروے کرنا ہے یا کوئی ریسرچ کرنی ہے تو اس میں آپ اگر پرمیشن کے پرسپیکٹو میں اگر آپ ان کے مینجمنٹ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آرگنائزیشنس کی مینجمنٹ سے آپ کی ملاقات شاید ان دونوں میں بھی ہو جاتی ہے. اگر کچھ لوگ کچھ آرگنائزیشن میں تو آپ وہ کر سکتے ہیں. ادروائز جو ہے وہ آپ آن لائن موڈ جو ہے وہ یوز کریں اور آپ کوشش کریں کہ اس طرح کے سیمپل آپ اٹھائیں جن کو آپ ایزیلی آن لائن جو ہے وہ ایکسیس کر سکیں. مثال طور پر آپ اسٹوڈنٹ سیمپل یا جنرل پاپولیشن سیمپل یا کنزیومر سیمپل جو ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں, کیونکہ امپلائی سیمپل جو ہے وہ اس وقت کافی ڈیفیکلٹ ہے ان لوگوں کو ایکسیس کرنا, مطلب اسپیشلی آن لائن. بعض سیکٹرز میں آن لائن جو ہے وہ رسپانسز آ بھی جاتے ہیں. جی جی سر, میں نے خود ابھی سروے کیے ہیں, مطلب 2-3 میرے اس وقت بھی ایک چل رہا ہے جو کہ فیکلٹی کا ہے, تو وہ ہم سر آپ نے جو سروے بھیجا تھا وہ والا سروے کوشچنر بیچ میں پتہ نہیں ہے آپ کو میں نے کون سا بھیجا تھا, 2-3 میرے تھے اور کچھ میں نے جنرل بھی شیئر کیے تھے. جی کووڈ کے 19 کے ریلیٹڈ تھا. اچھا جو وہ الگ تھا جی. اور کوئی کوشچن؟
No, sir. جی No, sir. No question. اچھا کوئی کوشچن نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ویسے باقی اس کے یہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جائے گا تو ہم دوسرے سافٹ ویئر پہ آ جائیں گے, تھوڑا سا اس کی وہ ہم کرتے ہیں. چلیں ہم اس کلاس کو, آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں. اور میں یہ بتاتا جاؤں گا ہمارا جو کورس تھا کلاس تھی وہ تھی ٹرانسفر آف ٹریننگ کے بارے میں. ٹھیک ہے, ہمارے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کورس میں ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ ٹریننگ ہم کس طریقے کی لوگوں کو دیں, ہم کس طرح ڈیزائن کریں, کس طرح ڈیولپ کریں, مگر اس میں ایک انتہائی امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے اور وہ ہے ٹرانسفر آف ٹریننگ کا. ٹھیک ہے, تو ہم آرگنائزیشن جو ہیں وہ جب تک ٹریننگ لوگوں کے مطلب جو ورک پلیس کانٹیکس تک ٹرانسفر نہیں ہوتی تب تک ٹریننگ کا جو اصل بینیفٹ ہے اس سے ہم جو ہے وہ فائدہ نہیں اٹھا پاتے, یا اس کے جو اصل امپورٹنس ہے وہ اس کے مطابق